अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट प्लस दोस्त रमशा खान और मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूं क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पर मज़े मज़े के नॉवेल्स। तो आज जो नॉवेल मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं वो भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा फेवरेट है और उसका नाम है अपना बना ले, जिसको तहरीर कर रही हैं सीमा शाहिद। आज अपना बना ले की एपिसोड 11 लेकर मैं आप लोगों के लिए हाजिर हुई हूँ, जिसको शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इसके साथ साथ मुझे ये बताइए कि आप लोगों में से कौन कौन अपना बना ले नॉवल को रीड कर रहा है और आप लोग क्या चाहते हैं कि इस नॉवल की एपिसोड डेली अपलोड हो या फिर हफ्ते में 2 दिन 3 दिन जो है आप लोगों को दी जाए। कोई मज़ा नहीं आ रहा आप लोगों को पढ़ने में। और इसके साथ साथ आप बताएं कि अब तक की 10 एपिसोड्स में से आपका फेवरेट सीन कौन सा था। अगर आप इस एपिसोड पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, 50+ कमेंट्स होंगे और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आराम से 50+ कमेंट्स आप लोग कर सकते हैं, ये आप लोग करते भी हैं हमारे चैनल पर। तो जल्दी से 50+ कमेंट्स कीजिए और जो है 200 लाइक्स कंप्लीट कीजिए। वादा करती हूँ जैसे ये टारगेट मुकम्मल हुआ नेक्स्ट एपिसोड आपको मिल जाएगी। तो एपिसोड को अब शुरू कर लेना चाहिए। अपना बना ले, रिटन बाय सीमा शाहिद, किस्त नंबर 11। शाम होने से पहले पहले वो दोनों घर पहुंच चुके थे और अब अपने वादे के मुताबिक यूसुफ एप्रन पहने किचन में मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ियां सुलगाकर चिकन सीखों में पिरोकर बारबेक्यू करने के लिए रख चुका था। वो डिनर की तैयारी कर रहा था और अनाविया उसकी असिस्टेंट बनी साथ साथ फैलावा समेटती जा रही थी। मेज़ पर बर्तन रखो, यूसुफ ने उसे हिदायत देते हुए सीखों से चिकन निकालना शुरू किया। बारबेक्यू चिकन के साथ उबले हुए आलू और कटा हुआ खीरा, साथ में जंगल से लाए हुए सुर्ख सेब और पानी का बड़ा सा स्टील का जग। खाना खाने के बाद अनाविया ने यूसुफ के बताए हुए तरीके से बर्तन धोकर रखे और किचन से निकली। सूरज गरूब हो रहा था और यूसुफ केबन की खिड़की से बाहर देख रहा था। बाहर चलोगी? उसने अनाविया को ऑफर दी। बिल्कुल, लेकिन क्या मुझे तैयार होने की ज़रूरत है? अनाविया ने पूछा। तैयार? यूसुफ ने अब्रू उचकाकर उसे देखा। मेरा मतलब, जैसे हाइकिंग पर गए थे तो क्या कोई स्पेशल ड्रेस या शूज़ पहनने हैं? अनाविया ने वजाहत दी कि उसे नहीं पता था कि वो उसे किधर लेकर जाने वाला था। मैं पास ही अपना फ्लोटर प्लेन चेक करने जा रहा हूँ, ऐसे ही आ जाओ, हल्की फुल्की सी दरिया किनारे वॉक करके मुकम्मल अंधेरा होने से पहले वापस आ जाएंगे। वो उसे साथ आने का इशारा करके बाहर निकल गया। वो आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद करके केबन की 4 सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आई। केबन की साइड पर दरिया बहता हुआ नजर आता था। यूसुफ उसे साथ लिए उसी तरफ आ गया जहां उसका फ्लूटर जहाज पानी में मौजूद लंगर से बंधा हुआ था। मैं आता हूँ, तुम यहीं सामने रहना, दूर मत जाना। वो अनाविया को किनारे पर छोड़कर ऊपर जहाज पर चढ़कर अपने जहाज को चेक कर रहा था और अनाविया दरिया किनारे खड़ी रंग बिरंगे फूलों, भागती हुई गुलहरियों, हिरन और खरगोशों को पुरइश्तियाक नज़रों से देख रही थी, जो मलगजा सा अंधेरा फैलते ही बाहर निकलने लगे थे। काश मेरे पास कैमरा होता। ये सब बहुत अलग, बहुत मुनफरिद है, उसने यूसुफ से कहा जो जंप लगाकर जहाज से उतरकर उसके पास आया था। तुम्हारे पास अपना फ़ोन तो होगा, उसे निकाल लो। मोबाइल सिग्नल्स इधर काम नहीं करते, लेकिन तुम उसके कैमरे से तस्वीर बना सकती हो। यूसुफ ने उसे मशवरा दिया। फ़ोन तो मैं दुबई में ही छोड़ आई थी, इरादा यहाँ से नया फ़ोन लेने का था, मगर मौका ही नहीं मिला। वो मुस्कुराती हुई दोस्ताना अंदाज में बोली। कोई बात नहीं, जब मैं टीनेजर था तो अपनी समर वेकेशन इधर ही गुजारता था। मुझे फ़ोटोग्राफी का शौक़ भी था। दादा ने प्रोफेशनल कैमरा दिलवा दिया था। दर्जनों रोल पड़े होंगे जो मैंने डेवलप भी नहीं करवाए, वो तुम ले लेना। वो दोनों हल्की फुल्की बातें करते हुए वॉक कर रहे थे। सूरज अब मुकम्मल गरूब हो चुका था और मच्छरों झींगरों की ज़ोरदार बिन बनाहट शुरू हो चुकी थी, जिसे सुनकर यूसुफ चौंका। जल्दी से अंदर चलो,
یوسف انافیہ کا ہاتھ پکڑ کر کیبن کی طرف بھاگا اور اندر آ کر اس نے تیزی سے دروازہ بند کیا۔ تم نے دن میں کوئی کھڑکی تو نہیں کھولی تھی؟ اس نے پلٹ کر انافیہ سے پوچھا، جو اپنے سینے پر ہاتھ رکھے اپنا سانس ہموار کر رہی تھی۔ نہیں، مگر کیوں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہاں کے مچھر بہت بڑے اور خطرناک ہوتے ہیں، جو انسان یا بڑے سے بڑے جانور پر ایک ساتھ حملہ آور ہو کر اس کے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑ کر اسے موت کے منہ میں دھکیل دیتے ہیں۔ یہ جمگھٹے میں شکار کی تلاش میں رات کو نکلتے ہیں، اس لیے میری 2 باتیں یاد رکھنا۔ رات کو کبھی بھی کیبن سے باہر مت نکلنا، اور اگر کوئی کھڑکی دروازہ کھولو تو شام ہوتے ہی سختی سے بند کر دینا۔ یوسف نے اسے سمجھایا، جو اس کی بات سن کر ٹھیک ٹھاک خوفزدہ ہو گئی تھی۔ سختی سے کیوں؟ انافیہ نے پوچھا۔ کیونکہ اگر انہیں انسانی جسم کی خوشبو مل جائے تو یہ یلغار کرتے ہیں اور کھڑکی توڑ کر بھی اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ یوسف کی بات سن کر انافیہ کا دل دہل کر رہ گیا تھا۔ سارے دروازے کھڑکیاں چیک کرنے کے بعد یوسف نے لالٹین اٹھا کر انافیہ کو دی اور خود موم بتی جلا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ گڈ نائٹ اینی۔ آپ اتنی جلدی سوئیں گے؟ انافیہ نے حیرت سے سوال کیا۔ میں صبح کا اٹھا ہوا ہوں، اور یہاں جلدی سونا جلدی اٹھنا ہی زندگی ہے۔ تم بھی جا کر آرام کرو۔ وہ نرمی سے بولتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ انافیہ نے کمرے میں آ کر جیکٹ اتار کر ایک طرف رکھی۔ یہ یوسف کی جیکٹ تھی، جو صبح ہائیکنگ پر جاتے ہوئے اس نے انافیہ کو دی تھی، جسے اس نے بھی واپس کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی، اور اب وہ اس کی تھی، اس کے استعمال میں رہنی تھی۔ جیکٹ اتار کر وہ کمرے کی واحد کھڑکی کے پاس آئی، اس کے بٹ اچھی طرح چیک کیے، پھر اپنے نرم آرام دہ میکسی نما سلیپنگ ڈریس بدل کر بستر کی طرف آ گئی۔ چادر جھاڑ کر اس نے دوبارہ بچھائی، پھر بستر کے نیچے بھی احتیاطی تدابیر کے طور پر چیک کیا کہ یہ جنگل تھا، کیا پتہ ان کی غیر موجودگی میں کوئی سانپ یا جانور اندر آ کر چھپ گیا ہو۔ اچھی طرح اطمینان کرنے کے بعد وہ سونے لیٹ گئی۔ 1 گھنٹہ وہ کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرتی رہی، پھر تنگ آ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے بھوک لگ رہی تھی۔ ایک تو رات کو ڈنر جلدی کیا تھا، پھر وہ اسے واک پر لے گیا تھا، وہاں مچھروں کی باتیں کر کے اسے ڈرایا، پھر بھگاتے ہوئے گھر لایا۔ اس سب میں اس کا سارا کھانا ہضم ہو چکا تھا۔ وہ اپنی بھوک کا سارا الزام یوسف پر ڈالتی ہوئی اٹھی اور ٹھنڈی یخ فرش پر ننگے پیر احتیاط سے بنا آواز پیدا کیے پنجوں کے بل چلتی ہوئی دروازے کے پاس آئی، اور دھیرے سے تھوڑا سا دروازہ کھولا تو چرر کی آواز آئی۔ ہلکی سی جھوری سے باہر جھانکا تو یوسف کہیں نہیں تھا۔ اس کے سونے کا اطمینان کر کے وہ کمرے سے باہر نکلی اور سیدھا کچن کا رخ کیا، جہاں فریج نامی کوئی چیز کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ رات کے برتن صاف کر کے تھوڑا بہت بچا ہوا کھانا یوسف نے باہر پھینک دیا تھا کہ کیبن میں بو نہ پھیلے۔ اس نے مایوسی سے پورے کچن کا جائزہ لیا، پھر 2 سیب اٹھا کر کچن سے باہر نکل کر اپنے کمرے کا رخ کیا۔ اس کے کمرے کے سامنے ہی یوسف کا کمرہ تھا، جس کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ اندر سے موم بتی کی مدھم روشنی باہر آتی نظر آ رہی تھی۔ کیا یہ لائٹ جلا کر سوتے ہیں؟ وہ متجسس سی اس کے کمرے کے دروازے کے پاس آئی اور آہستگی سے دروازے پر ہاتھ رکھ کر اندر جھانکا۔ سامنے یوسف کا بیڈ تھا، اور وہ دیوار کی سائڈ پر رکھی لکڑی کی آرام کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی پشت انافیہ کی طرف تھی، پر اس کے ہاتھ میں پکڑا سگار انافیہ کو نظر آیا۔ وہ ساکت سا بیٹھا ہوا تھا، دیوار کو تک رہا تھا۔ ایک لمحے کو تو انافیہ کو ایسا لگا جیسے وہ بیٹھے بیٹھے ہی سو گیا ہو، مگر کچھ دیر بعد جب اس نے سگار اپنے منہ میں لے کر کش لگایا تو وہ جلدی سے پیچھے ہٹی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنا دروازہ بند کر کے وہ بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ کیا وہ پچھتا رہا ہے؟ اس وقت اس کیبن میں ہنی مون منانے کے لیے نیہر اس کے ساتھ نہیں ہے۔ سیب کا بڑا سا بائٹ لیتے ہوئے اس نے سوچا، اگر وہ یہاں اپنی شادی کا ریسیپشن اٹینڈ کرنے آ رہا تھا تو اس کا مطلب ان دونوں کی شادی پلان تھی۔
تو آخر ایسا کیا ہوا ہوگا کہ انہیں اپنا پلان بدلنا پڑا اور وہ نہر یوسف کے ساتھ نہیں آئی۔ وہ اپنا دماغ لڑاتی ہوئی سیب کھا رہی تھی۔ دونوں سیب ختم کر کے اس نے ہاتھ چھاڑے کہ اب وہ تھک چکی تھی، اور نہر یوسف دونوں کو کھڈے میں ڈال کر وہ سونے لیٹ گئی۔ اس بار پیٹ بھر چکا تھا اور اعصاب تھک چکے تھے، تو اسے لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ اگلی صبح کا آغاز بھی اسی طرح ہوا تھا اور کئی دن ایسا ہی چلتا رہا تھا۔ یوسف صبح کے کام اور ناشتہ نپٹا کر شکار کا سامان اٹھا کر باہر نکل جاتا تھا، اور واپسی پر کبھی مچھلی تو کبھی مرغابی یا چکن پکڑ کر لاتا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اناویہ ہرن کے شکار سے ڈرتی ہے۔ ساتھ میں وہ سرخ سیب، کینو، اسٹرابیریز، مشروم بھی درختوں سے توڑ کر لیتا آتا تھا۔ اناویہ نے کبھی بھی اس کے ساتھ شکار پر چلنے میں دلچسپی نہیں دکھائی تھی۔ وہ برتن دھو کر صفائی کرنا سیکھ گئی تھی، اور ناشتہ پلس ڈنر پکانا یوسف کی ہی ذمہ داری تھی، مگر وہ اس کا ہاتھ بٹاتے ہوئے کافی کچھ سیکھنے لگی تھی۔ وہ شام میں واک پر ضرور جاتی تھی، کیبن کے پاس دریا کنارے، مگر دور جانے میں اسے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ روز شام میں یوسف اپنی کلہاڑی اٹھا کر پاس لکڑیاں کاٹتا تھا، اور وہ اس کی کلہاڑی کی آواز سنتی ہوئی آس پاس واک کرتی رہتی تھی۔ اس نے یوسف کے کیبن کے پردے، چادریں سب دھو دیے تھے، اور پورے کیبن کی صفائی کر کے اسے شیشے کی طرح چمکا دیا تھا کہ یہاں اور کچھ کرنے کو تھا ہی نہیں، انٹرنیٹ نہ ہی کوئی اور سہولت۔ اور اسے گھرداری میں مصروف دیکھ کر یوسف نے بھی اپنی مدد آفر نہیں کی تھی کہ شکار کرنا، آتش دان اور چولہے کے لیے لکڑیوں کا انتظام کرنا، صاف پانی مہیا کرنا، یہ اس کی ذمہ داری تھی۔ انہیں یہاں آئے ہفتہ ہو چکا تھا۔ وہ پورا کیبن چمکا کر اس کی شکل نکال چکی تھی۔ اب اس کا ارادہ کیبن کے پیچھے، جہاں وہ پانی جمع کرتے تھے اور بڑا واش روم بھی ادھر تھا، اس طرف چھوٹے سے باغیچے نما ایریا میں گھاس اور پھول اگانے کا تھا۔ کیبن کے پیچھے کے اس ایریا میں یوسف نے لکڑی اور تاروں کی مدد سے باڑ لگائی ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، کیبن کی چھت پر بھی گھاس اگی ہوئی ہے۔ شام میں واک کرتے ہوئے اس نے یوسف کو مخاطب کیا۔ اس نے ہنکارا بھرا کہ وہ اس وقت کلہاڑی سے درخت کی شاخیں کاٹ رہا تھا۔ آپ میری بات نہیں سن رہے؟ وہ خفا ہوئی۔ سن رہا ہوں یار۔ وہ لکڑی کا بڑا سا ٹکڑا پیسز میں کاٹ کر سیدھا ہوا۔ کیبن کی چھت پر گھاس بہت بری لگ رہی ہے، اس سے چھت کی لکڑی بھی خراب ہو رہی ہے، اور مجھے اپنے گھر میں کوئی خرابی پسند نہیں ہے۔ وہ بڑے بے ساختہ انداز میں بات کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر یوسف نے اسے بغور دیکھا، جو اس گزرے ہفتے میں اس کیبن میں ایسے رچ بس گئی تھی جیسے اس کی ماں اپنی زندگی میں ادھر آ کر رہتی تھی۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں اوپر چھت پر کیسے چڑھوں؟ اناویہ کے سوال پر یوسف نے اسے گھورا۔ تمہیں چھت پر چڑھ کر کیا کرنا ہے؟ جانتی بھی ہو ادھر کوئی ڈاکٹر یا ہسپتال نہیں ہے، ہاتھ پیر ٹوٹ گئے تو ساری زندگی کے لیے معذور ہو جاؤ گی۔ وہ اسے ڈرا رہا تھا تاکہ غلطی سے بھی اناویہ الٹے سیدھے کام کرنے کا نہ سوچے۔ نہیں، معذور ہونا تو میں افورڈ نہیں کر سکتی، اس نے جلدی سے نفی میں گردن ہلائی۔ کیوں؟ کیا معذوری بری چیز ہے؟ یوسف نے بحث برائے بحث کی۔ نہیں، مگر اناویہ نے اپنے سرخ لبوں کو آپس میں بھینچا۔ تو شہزادی صاحبہ معذور ہونے سے ڈرتی ہیں؟ اس نے اناویہ کو چھیڑا۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں معذوری سے نہیں ڈرتی، لیکن اگر میں معذور ہو گئی تو اپنے 4 بیٹوں کا خیال میں کیسے رکھوں گی؟ اس کی تفکر میں ابھری آواز سن کر یوسف بے ساختہ ہنسا تھا۔ 4 نہیں 6، تم بھول گئی، 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ خیر، یہ تو واقعی بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے تم فکر مت کرو، میں سوچتا ہوں کچھ۔ وہ لکڑیاں اٹھا کر اسے آگے چلنے کا اشارہ کر کے کیبن کی طرف بڑھا۔ مجال ہے جو اس عربی شہزادی نے اتنے دن میں ایک بار بھی اس کے ساتھ لکڑیاں اٹھانے میں، شکار کرنے یا پانی بھرنے میں کوئی مدد کی ہو۔ تو کیا آپ کیبن کے اوپر چڑھ کر یہ گھاس کاٹ سکتے ہیں؟ اناویہ نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ ہلاتے ہوئے سوال کیا۔
ہاں کر دوں گا، وہ حامی بھر گیا، ورنہ اس لڑکی سے کیا بعید کہ خود چھت پر چڑھ جاتی۔ اگلی صبح وہ شکار پر جانے لگا تو اناویہ نے پہلی بار اسے جلدی آنے کی ہدایت کی۔ اس روز دوپہر کو وہ اسے چھت پر چڑھوا کر خود پلیٹ میں انگور ڈال کر کیبن کے باہر کرسی ڈال کر بیٹھ گئی۔ ادھر سے بھی سائٹ پر دیکھیں، نیچے سے مالکانہ انداز میں وہ اسے ہدایت دے رہی تھی۔ 1 گھنٹے کی مشقت کے بعد چھت پر موجود سارا گھاس پھونس جھاڑ جھنکار صاف ہو چکا تھا۔ اب آپ نیچے آ سکتے ہیں۔ کرسی پر چڑھ کر چھت کا معائنہ کرنے کے بعد اس نے یوسف کو ہدایت دی تو وہ گہرا سانس بھرتا سائڈ کی طرف سے جمپ لگا کر نیچے اترا۔ یوسف دیکھیں اب کتنا پیارا لگ رہا ہے نا کیبن؟ اس نے یوسف کو اپنے پاس بلایا۔ لکڑی کا بنا پرانا کیبن اس وقت صاف ستھرا نکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ سیڑھیوں پر مٹی کے گملے بنا کر اس میں رنگ برنگے جنگلی پھول اپنی بہار دکھا رہے تھے، اور دروازے کے اوپر باسکٹ لٹکا کر اس میں انگور کی بیل لٹکائی ہوئی تھی۔ یہ کیبن اس وقت واقعی گھر لگ رہا تھا جس کے اندر زندگی جگمگا رہی تھی۔ جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں کہ یہ ایپیسوڈ بھی آپ کو باقی ایپیسوڈز کی طرح پسند آئے گی۔ اور جناب، آج آپ کے لیے ایک اہم اناؤنسمنٹ، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ناول ڈیلی آئے، اور اب یہ کوئی ہم جو ہے اپنی بات سے مکریں گے نہیں انشاءاللہ، اور ڈیلی ایپیسوڈ دیں گے لیکن آپ کے اچھے رسپانس پر، تو جلدی سے جو ہے ہر ویڈیو پر 3K ویوز کمپلیٹ کریں۔ اور اگر آپ لوگ ہر ویڈیو پر 3K ویوز جو ہے کمپلیٹ کریں گے اور روز کا رسپانس اچھا ہوگا، اچھے کامنٹس کریں گے اور لائک کریں گے، تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ روز رات کو آپ کو اپنا بنانے کی ایپیسوڈ پڑھنے کو ملے گی۔ تو جلدی سے جو ہے ویڈیو کو لائک کر لیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ ناول اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے۔ چلیے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔